पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में आशोब चशम के नाम से एक मर्ज़ फैला हुआ है और इसके साथ ही एक एवेस्टन नामी इंजेक्शन का जो स्कैंडल मंजर आम पर आ चुका है। 10 से 20% मरीजों में ये जो हमारा कॉर्निया है, जो अदसा है जिससे हम देखते हैं, इस पे ये वायरस जो है वो हमला कर देता है। हल्का सा बुखार होता है और गला ख़राब होता है और आंखें दुखनी आ जाती हैं। इस इंजेक्शन का जो मौजूदा वबा फैली हुई है उससे कोई ताल्लुक़ नहीं है और ये बतौर एंटी कैंसर जो है मुख्तलिफ बीमारियों के इस्तेमाल के लिए जो है ना ये इंजेक्शन लगाया जाता है। ये इंजेक्शन पेटिजरा के नाम से अवेलेबल है, ये इंजेक्शन आइलिया के नाम से अवेलेबल और आप 70,000 और 55,000 इसकी प्राइस बता रहे हैं, तो ये तो बहुत एक्सपेंसिव है, ये तो गरीब लोग नहीं लगा। तो ये 19 साल से शौकत खानम अस्पताल ने ये इंजेक्शन प्रिपेयर करना शुरू किया। एवेस्टन बुनियादी तौर पर हमारी बड़ी आंत के कैंसर का टीका है। कि मुल्तान के एक पुलिस स्टेशन में एक FIR दर्ज हुई है जिनमें जनाब अली अफजल बोदला साहब और दूसरे आप हैं डॉक्टर सफदर हाशमी साहब। मेरे क्लिनिक पे बहुत सारे और डॉक्टर्स भी आकर इंजेक्शन लगाते हैं, तो ये हमारे उस दिन हमारे क्लिनिक पे 19 इंजेक्शन लगाए गए। आपने उन पेशेंट को दोबारा बुलाया और उनके फ्री ऑफ कॉस्ट ऑपरेशन किए आपने। रूटीन में जो विट्रियोरेटिनल का सर्जन है, ये ऑपरेशंस 1 लाख से 2.5 लाख रुपए में होते हैं। एक इलाके के बारे में खबर आ रही है कि उसमें तकरीबन 10 से 15 लोग बिनाई से महरूम हो गए, तो वहां पर इस चीज को रिकवर क्यों नहीं किया जा सका? 48 घंटे अगर गुजर जाएं तो फिर इसकी रिकवरी के चांसेस कम हो जाते हैं। आप उनसे सर्टिफाइड हैं? ये हमारे मुल्क के अंदर सबसे ज्यादा नेग्लेक्टेड शोबा जो है वो सेहत का शोबा। बहुत सेंसिटिव मामला है कि जब सायरा मेमोरियल कैंसर हॉस्पिटल को उसको परमिशन दी गई, दे मस्ट बी लाइसेंस्ड, उनका भी कोई लाइसेंस होना चाहिए। मैं उन पे ये ब्लेम लगाऊंगा कि उन्होंने अपने नाम को यूज क्यों करने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पब्लिक पॉइंट पॉडकास्ट में मौजूद हैं हमारे साथ मुल्क के मुमताज आई स्पेशलिस्ट जनाब डॉक्टर सफदर हाशमी साहब। हम उनसे बात करेंगे कि इस वक्त पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में आशूब चशम की वबा फैली हुई है और उसके साथ एक इंजेक्शन के हवाले से स्कैंडल भी मंजर आम पर आया है। इनका आपस में क्या ताल्लुक है और ये मामला हर गुजरते दिन के साथ संगीनी इख्तियार करता जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है डॉक्टर साहब? जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक हैं, खैरियत। इस वक्त पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में आशोब चशम के नाम से एक मर्ज फैला हुआ है और इसके साथ ही एक एवेस्टन नामी इंजेक्शन का जो स्कैंडल मंजर आम पर आ चुका है। वबा में और इंजेक्शन के इस्तेमाल के बाद जो लोगों की बीनाई ज़ाया हो रही है, इन दोनों चीज़ों में क्या कोई मुमासलत है आपस में? इसके बारे में आप सामीन को आगाह करें। जी बहुत शुक्रिया। मैं अरुण भाई आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि इस मामले पे आपने मुझे बुलाया और ताकि मैं इसके बारे में अपने नाजरीन और सामीन को तफसील से बता सकूं। आशोब चशम बिल्कुल मुख्तलिफ बीमारी है। आशोब चशम अमूमी तौर पर पाकिस्तान के अंदर जो है ये मोतदिल मौसम में, जब कि मौसम चेंज हो रहा होता है, तो सर्दी से गर्मी की तरफ जब आते हैं या गर्मियों से सर्दी की तरफ, तो ये आँखों की बीमारी जो है फैल जाती है और ये अमूमन ट्रिवियल होती है, बहुत हल्की सी बीमारी होती है और ये एक ख़ास किस्म के वायरसेस से होती है। एडिनो वायरस और इससे मिलते जुलते बाज़ वायरसेस होते हैं। इसमें 4 तरह की बीमारियां अमूमन होती हैं जी। एक ये कि इसमें जो सबसे ट्रिवियल या बिल्कुल हल्की सी है, उसमें ये कि हल्का सा बुखार होता है और गला ख़राब होता है और आंखें दुखनी आ जाती हैं। ये जो है अमूमन चंद दिनों के अंदर, 7 से 10 दिनों के अंदर ये बीमारी जो है बग़ैर इलाज के भी खुद ब खुद ठीक हो जाती है और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा इलाज हम आँखों को धोते रहें तो भी जो है ना जी ये जो है वो बीमारी ठीक हो जाती है।
اس کے بعد ایک اور اس کی قسم ہے جس کو ہم کہتے ہیں ایپیڈیمک کیریٹوکنجکٹیوائٹس. اس میں یہ ہوتا ہے کہ اس میں بھی اکثر مریضوں کو تو یہ بیماری ہفتہ 10 دن میں ہی ختم ہو جاتی ہے، لیکن 10 سے 20% مریضوں میں یہ جو ہمارا کارنیا ہے، جو عدسہ ہے جس سے ہوں ہم دیکھتے ہیں، اس پہ یہ وائرس جو ہے وہ حملہ کر دیتا ہے، اور اس کی حوالے سے جو ہے نا اس میں کچھ جو ہے نا جی انفیکشن ہو جاتا ہے، جس کی تھوڑا سا یہ ہوتا ہے، ایک تو نگاہ اس کی فوری طور پر کم ہونا شروع ہو جاتی ہے، دوسرا یہ کہ اس کو وہ روشنی بہت چبھتی ہے، اور جو ہے وہ پانی جو ہے تکلیف بھی بڑھ جاتی ہے. اور یہ والا جو مرض ہے یہ بسا اوقات کئی کئی مہینے کے علاج کے بعد جاتا ہے. تو اس میں ایک اور تیسری قسم ہے جس کو ہم ہیمریجک کنجکٹیوائٹس کہتے ہیں. اس میں تو یہ ہوتا ہے کہ آنکھیں بہت زیادہ سوج جاتی ہیں، رگیں جو ہے نا جی وہ جو ہے یہاں تک کہ اتنی سرخ ہو جاتی ہیں کہ آنکھوں کی جو کنجکٹیوا ہے، جھلیاں، ان کی رگیں پھٹ جاتی ہیں، اور بسا اوقات بلڈی ٹیئرز یعنی آنسو بھی خون آلود ہونے لگ جاتے ہیں، اس میں لیس ہوتا ہے. تو یہ ایک ہیمریجک کنجکٹیوائٹس ہے جو بڑی سیویئر کنڈیشن ہے. اور اسی طریقے سے بعض معاملات میں ان کے اوپر آنکھوں کے اندر کے پپوٹوں میں جھلے جو ہے میمبرینز بننا شروع ہو جاتی ہیں. تو یہ مختلف قسم کی آشوب چشم کی جو قسمیں ہیں یہ عموماً ایئر بورن ہے، یعنی یہ ایک محفل میں بیٹھنے والے کئی لوگوں کو ہوا کے ذریعے سے پہنچ جاتی ہے اور کانٹیکٹ کے ذریعے سے پہنچ جاتی ہے، لیکن ان کی اکثر بیماریاں یہ 7 سے 10 دن میں ٹھیک ہو جاتی ہیں. اس میں بعض اوقات ہمیں ڈاکٹر کی ضرورت پڑتی ہے، ورنہ عام سادہ سی اینٹی بایوٹک یا سمپل جو پالیفیکس آئنٹمنٹ جو ہے یہ بھی بسا اوقات جو ہے ہمیں سفائز کرتی ہے. اس میں کوئی بہت زیادہ ٹریٹمنٹ کی ضرورت نہیں پڑتی، صرف چند کنڈیشنز میں جب کہ سویلنگ بہت زیادہ ہو، سوجن بہت زیادہ ہو، اور یا آنکھوں کی نگاہ متاثر ہونے لگے، اس صورت میں ڈاکٹر سے مشورہ کرنا بڑا ضروری ہو جاتا ہے. اس میں اصل چیز احتیاط ہے، کیونکہ یہ مرض ایک فرد سے دوسرے فرد کو تیزی سے پھیلتا ہے اور لگتا ہے. تو اس میں ضروری ہے کہ اگر بچوں کو ہو گیا ہے تو اسکول جانے سے جو ہے نا جی ان جیسے کو کچھ حکومت دنوں کے نے 2-3 دن کی ہاں تعطیلات کا اعلان. کیونکہ اس کے وائرس کی جو پھیلاؤ کا جو ٹائم ہے وہ 5 دن تک ہے. 5 دن میں یہ ایک فرد سے دوسرے فرد کو لگ جاتا ہے. تو اس میں جہاں ہم اس کو ٹھنڈے پانی سے بار بار دھوئیں یا ہلکی سی اینٹی بایوٹک یوز یہ کر جو لیں، تو کالا چشمہ لگاتے یہ ہیں کالا چشمہ لگا لیں، دھوپ کا چشمہ لگا لیں، تو اس سے جو ہے یہ مرض پھیلنے سے رکتا ہے. اسی طریقے سے بار بار اپنے ہاتھوں کو بھی دھوئیں، اور اپنے جو تولیے، رومال وغیرہ اگر وہ ہم اپنے استعمال کی چیزیں تھوڑی سی باقی کے گھر والوں سے علیحدہ کر لیں تو اس میں پھر باقی گھر والوں کو متاثر ہونے سے بچایا جا سکتا ہے. یہ تو ہے وہ آشوب چشم جو پورے ملک کے اندر اس وقت اس موسم میں پھیلی ہوئی ہے. اچھا اب ڈاکٹر صاحب اتفاق اچھا ڈاکٹر صاحب اصل معاملے کی طرف آتے ہیں کہ یہ جو انجیکشن ہے ویسٹرن، معلومات کے مطابق یہ 20 سال سے پوری دنیا میں استعمال ہو رہا ہے، جی اور آپ کا کہنا ہے کہ آپ بھی تقریباً 19 سال سے اس کو استعمال کر رہے ہیں. یہ انجیکشن کیا ہے، میں پہلے تو تھوڑی سی بات اس کی جی تفصیل بتا دوں کہ آنکھوں کی کچھ بیماریاں ایسی ہیں جس میں آنکھوں کے پردے میں خون کی ایسی رگیں بن جاتی ہیں کہ جو بآسانی جو ہے وہ پھٹ جاتی ہیں. تو ان خون کی رگوں کے بننے اور اس میں سے خون رسنے یا خون کی رگوں کی جو ہے نا جی اس کی کمزوری سے آنکھ کے پردے میں پانی، چربی، چکنائی جمع ہونا شروع ہو جاتی جی ہے. تو یہ ایک بیماری نہیں ہے، یہ سب سے کامن جو ہے اس وقت پوری دنیا میں پھیلنے والی ڈائبیٹک ریٹینوپیتھی، ہاں. یہ ایک وہ بیماری ہے. اس کی 4-5 قسم کی سٹیجز ہیں جس میں مختلف سٹیجز میں یہ انجیکشن استعمال ہوتا ہے نگاہ کو بحال کرنے اور نگاہ کو بچانے کے لیے. پھر اسی طریقے سے ایک ہے ایج ریلیٹڈ میکولر ڈیجنریشن. سب سے پہلے یہ علاج اسی بیماری کے لیے شروع ہوا تھا کیونکہ عمر کے ساتھ ساتھ آنکھ کے پردے کی پہچان والی جگہ پر ایسی جو ہے خون کی رگیں بن جاتی ہیں جو بالآخر اس پہچان والی جگہ کو ضائع کر دیتی ہیں اور پرماننٹ بلائنڈنس ہو جاتی ہے. 20 سال پہلے تک اس کا کوئی علاج موجود نہیں تھا. جی تو اس کے بعد جب یہ ایویسٹن انجیکشن جو ہے وہ دریافت ہوا اور معلوم ہوا کہ یہ آنکھوں کی رگوں آنکھوں کے اندر پیدا ہونے والی ایب نارمل رگوں کو جو ہے وہ خشک کر سکتا ہے
ان کو جو ہے نا جی ٹھیک کر سکتا ہے. تو یہ پھر ایک علاج میں ایک یعنی سمجھو کہ یہ ایک ریولوشن آیا کہ یہ ایک علاج جو ہے اب مریضوں کے لیے اب موجود ہے، بلائنڈنس سے بچا سکتا ہے. ایک اور بھی مرض ہے آنکھ کے اندر، جیسے ایک سپلائی ہوتی ہے آرٹری ہے اور دوسری وینز ہوتی ہے. تو آنکھ میں نابینا پن کی ایک بڑی وجہ بلڈ پریشر اور شوگر والے مریضوں میں وہ اچانک جو ہے وہ جو وین ہے وہ بند ہو جاتی ہے. تو یہ وین بھی اگر بند ہو جائے تو اس کو بھی یہ ڈرامیٹیکلی یہ انجیکشن جو ہے کھول دیتا ہے. اگر اس کو 24 گھنٹے سے 48 گھنٹے کے اندر اندر لگا دیا جائے تو اس کی نگاہ کا بڑا حصہ بچایا جا سکتا ہے. اس کے علاوہ بھی کئی ایسی بیماریاں ہیں، مثلا ریٹینوپیتھی اور پریمیچورٹی ہے، جس میں بچے جو ہے قبل از وقت پیدا ہو جاتے ہیں، بہت لو ویٹ کے پیدا ہوتے ہیں، اور ان میں جو ہے نا جی خون کی رگیں جو ہے نا جی ان کا پردہ کیونکہ میچور نہیں ہوتا تو جی وہ خون کی رگیں بن جاتی ہیں، اور وہ بعض بچے پرماننٹ بلائنڈ ہو جاتے ہیں بوتھ آئیز سے اپنی سالگرہ کے سے پہلے. تو یہ انجیکشن اگر ان بچوں میں بھی لگا دیا جائے تو ان کی پرماننٹ بلائنڈنس سے ان کو بچایا جا سکتا ہے. مطلب یہ ہے، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس انجیکشن کا جو موجودہ وبا پھیلی ہوئی ہے اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور یہ بطور اینٹی کینسر جو ہے مختلف بیماریوں کے استعمال کے لیے جو ہے نا یہ انجیکشن لگایا جاتا ہے. اس موجودہ یہ اتفاقیہ ہے سارا معاملہ؟ نہیں، یہ کوئنسیڈنٹ ہے، ہاں جی. یہ اتفاقیہ ہے، اس کا اس وبا کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. یہ آنکھوں کی بہت ساری ایسی بیماریوں کے لیے علاج ہے جو کہ جو ہے نا جی آنکھوں کو نابینا یعنی بنیادی طور پر یہ نابینا پن سے بچانے کی ایک نجات ڈرگ ہے، دلانے کے لیے نجات دلانے کی ڈرگ ہے. یہ ایک ڈرگ یوز ہو رہی ہے اور یہ آج پوری دنیا میں یوز ہو رہی ہے. اب آپ یہ سوال مجھ سے کر سکتے ہیں کہ اس کے آلٹرنیٹیوز اور کیوں نہیں ہیں؟ جی یہ آلٹرنیٹیوز اس کے ہیں. نہیں، پہلے آپ سے یہ پوچھتے ہیں کہ یہ جو اب لوگوں کی اس انجیکشن کے لگانے سے جو ان کی بینائی سے محروم ہو رہے ہیں یا ان کی نظر متاثر ہو رہی ہے، تو اس کی کوئی کیمیکل کمپوزیشن میں کوئی فالٹ آیا ہے، یا کوئی جو اس کو فارمولیٹ کر رہا ہے یا مینوفیکچرر کر رہی ہے جو کمپنی، اس نے کوئی کوالٹی پہ کمپرومائز کیا ہے؟ یہ 19 سال میں ایک مسئلہ نہیں آیا. یہ انجیکشن پیٹیزرا کے نام سے اویلیبل ہے، یہ انجیکشن آئلیا کے نام سے اویلیبل ہے. مطلب آپشن ہے، اور آپشنز ہیں، لیکن آپشن کا معاملہ یہ ہے کہ وہ آپشن تقریباً جو ہے وہ 55,000 کا ایویسٹن انجیکشن ہے اور تقریباً 70,000 سے ابو کا آئلیا انجیکشن. اب یہ انجیکشن بھی ایک مریض کو لگایا جاتا ہے، اور اس انجیکشن کی جو سب سے بڑی جو ہے نا جی اہم بات ہے وہ میں سمجھانا چاہوں گا کہ یہ انجیکشن جو ہے 1 مہینے کے لیے کام کرتا ہے. اچھا، اگر آپ مستقل رزلٹ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو اگلے مہینے پھر لگانا پڑے گا. کتنے ماہ تک لگنا؟ یہ اصل میں تو ہمارے پاس جو سٹڈیز ہیں اس میں تو سٹڈیز میں یہ کانٹینیوس 2 سال تک بھی لگائے گئے ہیں. اچھا، اور اس کے ریزلٹس ہے کہ 2 سال، اور اس کی ایک رجیم ہے. مثلا ڈائبیٹک ریٹینوپیتھی میں، ایج ریلیٹڈ میکولر ڈیجنریشن میں، اس کے اندر یہ کیا کرتے ہیں کہ ہم اب پہلے تو جب بیماری جس سٹیج پر بھی مریض آیا اس کو 3 سے 4 یا 5 جو ہے کانٹینیوس منتھلی انجیکشنز لگا کر ہم اس بیماری کو ایک دفعہ اس حد تک روک دیتے ہیں کہ اس کی بینائی بحال ہو جاتی ہے یا مزید گرنے سے رک جاتی ہے. اس کے بعد پھر ایک مینٹیننس طریقہ ہے کہ جو پورا ریکمینڈڈ ہے کہ پھر ہم اس وقفے کو 1 مہینے کے بجائے 2 مہینے پر لے جاتے ہیں، 2 مہینے کے بعد 3 مہینے پر لے جاتے ہیں. لیکن جو ریکمنڈیشن ہے ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی، وہ ریکمنڈیشنز یہ ہیں کہ جو اس کے درمیان جو وقفہ ہے وہ 3 مہینے سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے. اگر ڈیزیز بالکل کوائٹ ہے، بالکل ٹھیک ہے، تو تب بھی آپ کو سال کے اندر 4 انجیکشن تو ضرور لگانا چاہیے. اور آپ 70,000 اور 55,000 اس کی پرائس بتا رہے ہیں، تو یہ تو بہت ایکسپینسیو ہے، یہ تو غریب لوگ نہیں لگا. تو اسی وجہ سے یہ ایک بڑا اچھا میں یہ سمجھتا ہوں کہ شوکت خانم ہسپتال جی اس میں اس نے ایک بہت بڑا رول ادا کیا ہے. ٹھیک ہے نا جی. اس میں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ سیاسی طور پر، میں ویسے کہتا ہوں کہ کیونکہ یہ 19 سال سے شوکت خانم ہسپتال نے
یہ انجیکشن پریپیئر کرنا شروع کیا. ایویسٹن بنیادی طور پر ہماری بڑی آنت کے کینسر کا ٹیکہ ہے. بہت امپورٹنٹ بات کر رہے ہیں. اور وہاں یہ استعمال ہوتا ہے. تو ظاہر ہے کہ یہ عام مارکیٹ کی یوز ہونے والی ڈرگ بھی نہیں ہے، اور یہ کینسر کے مریضوں کے لیے اس لیے کینسر ہاسپٹلس کے اندر ہی یہ ڈرگ جو ہے وہ اس لیے شوکت خانم نے اس کو فوکس کیا اور وہاں پر یہ وہاں جو ہے کیونکہ یہ جو ہے نا جی آنکھ کے اندر یہ ایک 100 ملی گرام کی وائل آتی ہے، اور جبکہ آنکھ کی جو ڈوز ہے وہ 1.2 ملی گرام ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 100 ml وائل سے تقریباً 70-80 انجیکشن تیار کیے جا سکتے ہیں. جی تو یہ اس کے لیے ضروری یہ ہے. لیکن جو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو شوکت خانم نے مینٹین رکھا ہے، اگرچہ کہ کچھ آؤٹ بریک ان کے بھی آئے ہیں، کیونکہ جب آپ کوئی چیز پریپیئر کرتے ہیں تو وہاں کبھی نہ کبھی ہیومن ایررز آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا. لیکن وہاں جو انوائرمنٹ ہے، دو طرح کے میں آپ کے پروگرامز کے توسط سے اپنے ناظرین اور سامعین کو کہنا چاہوں گا کہ یہ اینٹی سیپٹک یعنی کہ جراثیم سے بچاؤ انجیکشن اگر ہم تیار کرتے ہیں تو کیسے اس کو بچایا جائے کہ وہ انفیکٹ نہ ہو، انجیکشن خود انفیکٹ نہ ہو. تو اس کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ دو طرح کی ٹیکنیک. وہ ایک ہوتا ہے کہ جس ماحول میں وہ بنایا جائے وہاں وہ فلٹرڈ ہو. تو شوکت خانم میں جہاں یہ انجیکشن تیار کیے جاتے ہیں وہاں جو مائکرو فلٹر یوز ہوتے ہیں وہ مائکرو فلٹر 2 مائکرو گرام 2 مائکرونز کا مائکرو فلٹر ہوتا ہے، اور ہمارا جو چھوٹے سے چھوٹا جراثیم بھی ہے وہ 2.5 سے 3 مائکرو گرام کا ہوتا ہے. تو گویا کہ وہاں سے جراثیم گزر ہی نہیں سکتا. جب گزرے گا نہیں تو اس جگہ کو انفیکٹ نہیں کر سکتا. دوسرا ایک ہے کہ یہ لیمینر فلو کیبنٹ استعمال ہوتی ہے، جہاں سٹرلائز چیزوں کو سٹرلائز رکھنے کے لیے اس کیبنٹ کے اندر اس کو استعمال کیا جاتا ہے. یہ جو ہے نا جی یہ میڈیکل میں اور خاص طور پر پیتھالوجی ڈپارٹمنٹ کے ہر فرد کو پتہ ہے کہ ہم نے اپنے چیزوں کو کس طریقے سے جو ہے نا جی وہ جراثیم سے پاک رکھنا ہے. تو وہاں سے یہ پریکٹس ہوتی رہی، اور وہ لوگ بناتے ہیں، اسپیشل پریپیئر کرتے ہیں، اس کے اوپر اپنا ٹیگ لگاتے ہیں، اور وہ ٹیگ سپلائی ہوتا ہے اور اس پہ لکھا ہوا ہوتا ہے کہ یوز ود ان 24 آورس. تو اس طریقے سے وہ ہمارے پاس پہنچتا ہے اور یہ جو ہے استعمال ہوتا رہا ہے. اور ظاہر ہے کہ ہم بھی اب ہم ہر مریض ہفتے میں، اگر میں صرف ملتان کی مثال دوں تو ہفتے میں ملتان کے اندر بھی 200-300 مریضوں کو یہ انجیکشن لگتا ہے، اور 20 سال سے لگتا 20 سال سے لگ رہا ہے. تو اس لیے یہ تو یعنی پورے پنجاب کے اندر اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ ملتان صرف ایک ضلع ہے، پورے پنجاب کے اندر کتنے اضلاع ہیں اور کہاں کہاں یہ انجیکشن استعمال ہوتا ہوگا. اس کی جو سب سے اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ انجیکشن کچھ دنوں پہلے، کچھ عرصے پہلے شوکت خانم کے انجیکشن سے بھی ریئیکشن آیا، لیکن وہ بڑا مائلڈ سا تھا. اس ریئیکشن سے ڈاکٹرز کے اندر ایک بے چینی ہوئی، تو پھر کچھ آلٹرنیٹیو آنے شروع ہو گئے.